बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। इस समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उस गुफ्तगू के दौरान उन पर अंडे बरसाए गए। 2 खवातीन की जानिब से ये अंडे फेंके गए। उन खवातीन के क्या मकासद थे, क्यों फेंके, इससे कभी भी सियासतदानों पर जूते उछाले जाते रहे हैं। स्याही फेंकी गई है, जो ख्वाजा सराय उन्होंने सियासतदानों पर हमला किया। इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पे गोलियां तक बरसाई गई। सियासतदान क्या अपनी तजलील के मामले पर मुत्तहिद होकर उठ खड़े होंगे या नहीं? प्रोग्राम में इस पर डिबेट करेंगे। दूसरी सैलाबी सूरत हाल के बायस जो तबाकारियां हुई हैं, 3200 देहात नाज़रीन इस टाइम ज़ेरे आब हैं। 24 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं और 1000 से ऊपर उन अफराद की तादाद जा पहुंची है जो कि जाँ बहक हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे। अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टमाटर 290 रुपए किलो पहुंच गए हैं। क्या सैलाब के बायस मजीद महंगाई हो जाएगी? लेकिन पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस एडवोकेट साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू इख्तियार वली साहब, ये कैसा कल्चर है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं? कभी नवाज शरीफ साहब पे जूता उछाला जाता है, कभी इमरान खान साहब को गोलियों का निशाना बनाया जाता है, कभी पार्टी लीडर्स की बात करें तो ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंक दी जाती है, एहसन इकबाल पे जूता उछाला जाता है और फिर ख्वाजा सरा के जरिए रऊफ हसन साहब को जोदोकोब किया जाता है। ये कैसे हम सियासी कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं? आज अलीमा खान साहिबा पर अंडे बरसाए गए हैं अडयाला जेल के बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी साहब। देखिए, मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। इवन हमारी हुकूमत और हमारी क़ियादत वो इस बारे में बहुत क्लियर है। कभी भी ऐसे किसी एक्ट को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये काबिल शर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर माजी में हमारे साथ हुआ था, मियां नवाज शरीफ पर हमला किया गया था, एहसन इकबाल पे फायरिंग तक करा दी गई थी, परवेज रशीद पर उनको गालियां दी गई थी, उनको जूते दिखाए गए थे, मरियम औरंगजेब की किस तरह ट्रोलिंग हुई थी, आपको वो सब कुछ याद होगा, वो रिकॉर्ड पर है। एंड डिस्पाइट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, इवन मिडिल एज के किसी भी लीडर ने उसको कंडेम नहीं किया। बट वी हैव द गट्स। हम समझते हैं कि जिन्होंने किया ये गलत किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। मैं अलीमा खान को उनके साथ नजरियाती इख्तिलाफ सही, जमाती इख्तिलाफ सही, उनके तर्ज तकल्लुम से, उनकी बातों से, उनके मुतालिबात से, उनके ख्यालात से मैं इत्तेफाक ना करूं, नहीं कर सकता। लेकिन बहैसियत एक खातून, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बहन, एक पार्टी के लीडर की बहन की हैसियत से और इस कौम की बेटी की हैसियत से जो हुआ, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं और उसको कभी भी मतलब हम मेरी हुकूमत, मेरी जमात, हम कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करते। डू यू थिंक इट्स अ प्लान्ड अटैक? तो वो तो मैं सुनने में आया कि मतलब किसी को कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें 2 खवातीन जो हैं वो गिरफ्तार हो गई हैं। Whoever अक्रॉस द बोर्ड, मतलब इसमें कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो तमाम अटैक्स होते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ पर हो या फिर इमरान खान साहब पे या उनके पार्टी लीडर्स पर, ये तमाम जो हैं किसी कोई और कुव्वत कराती है और सियासतदानों को इसमें उनकी औकात दिखाना, उनकी तजलील करना, ये मकासद होते हैं? बहुत सारे सियासतदान ये कहते हुए नजर आते हैं। बात ऐसी है ना, नवाज शरीफ पर अगर कोई हमला हुआ था, कराया जिसने भी था, लेकिन उसको एंजॉय किया था और उसको एग्जिजरेट किया था, उसको एम्पलीफाई किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ख्वाजा आसिफ पर जो हमला किया गया था, उसको एम्पलीफाई किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इवन खुद इमरान खान साहब ने जो एहसन इकबाल के साथ हुआ था, उसको इन्होंने ही मतलब फिर बाद में तारीफें की, अच्छा है, होना चाहिए इनके साथ। ये दिस वाज देयर स्ट्रेटजी, दिस वाज देयर स्टेटमेंट व्हिच वाज रियली वेरी शेमफुल। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके साथ, हमारे किसी दुश्मन के साथ, हमारे किसी हरीफ के साथ इस तरह हो। नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी मैदान में अपने मुखालिफ का मुकाबला करना जानते हैं और यही हमने सीखा है। तो आप जो आपका सोशल मीडिया इस टाइम मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है, इसको सेलिब्रेट कर रहा है, आप उन्हें कंडेम करते हैं?
جو میں نے کہہ دیا میرے خیال میں آپ اس سے چھوٹا ٹھیک سوال کر رہے ہیں. ٹھیک احمد اویس اور صاحب آپ میں اس بارے میں کلیئر ہوں. میں اس بارے میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک اور دوسرا احمد میں اویس صاحب آپ کیا اگر آپ نے سمجھتے ہیں؟ سوال کر ہی لیے تو دیکھیں جی مکافات عمل بھی زیدی صاحب ایک چیز ہوتی ہے. میں جو اسی پہ ایز احمد اویس ایز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ مکافات عمل کی جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ٹیم بھی یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی وہی کاٹ رہی ہے جو انہوں نے بویا ہے. جو بیج آپ بوتے ہیں وہی پھر آپ کو کاٹنا ہی جی پڑتا ہے. احمد اویس تو صاحب، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ مجھے وہاں پہ لے کے چلے گئے. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ احمد صاحب؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جن خیالات کا اظہار اختیار ولی صاحب نے کیا ہے کہ بالکل ایک میچور سیاستدان کو یا سیاست میں ڈیموکریٹک پروسیس کو سمجھتے ہوئے کسی مدبر کا یہی بیان ہونا چاہیے اور یہی عمل بھی ہونا چاہیے اسی کے مطابق. کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے نا، آپ پتہ کہ ڈیموکریسی ایک ایٹیچیوڈ ہے. ڈیموکریسی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے ٹو اپنے مخالف کی سوچ کو بھی اور اس کی شخصیت کو بھی اکوموڈیٹ کرنا، اپنے فیلو ہیومن بینگ کو عزت کی نظر سے دیکھنا اور اس کی سوچ کی قدر کرنا کہ یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سوچے. یہ ہے ڈیموکریسی جو ہمارے میں ناپید ہے. اور ناپید ہمارے میں اس لیے ہے کہ ہمارے سے ایک بنیادی چیز مسنگ ہے اور وہ ہے قانون کی بالادستی. یہ بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی گئی ہے. جوں جوں وقت گزرتا گیا ہے یہ چیز بڑھتی گئی اور آج ایک ایسی انتہا تک پہنچ چکی ہے جب یہ بیچ میں سے سوسائٹی میں سے مسنگ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی کہتے ہیں کہ اگر قانون کا ہولڈ سوسائٹی پہ سے کمزور پڑ جائے تو سوسائٹی بیکم فری فار آل. ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو میں بغیر ایکسجریشن یہ بات کہوں گا کہ آج کی ہماری سوسائٹی از فری فار آل. اگر یہ فری فار آل نہ ہو تو آپ کو پتا کہ اسلام آباد میں اختیار ولی صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جرگہ لگایا گیا اسلام آباد میں. آپ اندازہ لگائیے ان دا ہارٹ آف پاکستان کیپٹل میں، اور ایک اس جرگے کے فیصلے پہ کے مطابق اس ایک خاتون کو ینگ اور لڑکی کو عورت کو قتل کر دیا، جہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ قانون مسنگ ہو گیا سوسائٹی میں سے. اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں. ابھی انہوں نے کچھ واقعات بتائے ہیں، میں بھی بتانے لگوں تو بہت سارے واقعات ہیں کہ جب یہ ابھی آپ سوسائٹی از فری فار آل، یہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو ہے قانون کی اس طرح سے گرفت نہیں ہے، کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، لیکن جو بدتمیزی کا کلچر پروان چڑھا ہے، مسلم لیگ نون اسپیسیفکلی آپ لوگوں کو ٹیگ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ عروج پہ تھا. پی ٹی آئی نے یہ گندی سیاست جو ہے وہ اس کا بیج بویا ہے اور آج اسی گندی سیاست کی جو یہ فصلیں کاٹ رہے ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں. دیکھیے ایک سیکنڈ، 2008 میں حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی آئی تھی پاکستان میں، آپ کو معلوم ہے. اور اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ 2006 میں انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا تھا ان دونوں پارٹیوں نے. اور اس سائن ہونے کے بعد 2006 میں اور 2008 کی آپ تمام نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کے پاس سارے کلپنگ اور ڈیٹیل موجود ہوں گی کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے متعلق کیا زبان استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پیٹ پھاڑ پھاڑ کے کہاں سے دولت نکال رہے ہیں اور ان کو رسیوں سے گلے میں رسی ڈال کے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں. یہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں اور بے تحاشا زیادہ ہیں. ابھی آپ کا وقت کم ہے جو میں نہیں بتاتا، لیکن یہ ماضی کی باتیں ہیں، ہمیں بھلا دینا چاہیے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں سر، لیکن انسائٹمنٹ ٹو دا وائلنس اس کی سر ظاہری بات ہے اس کی کنڈمنیشن بہت ضروری ہے. چاہے کنڈمنیشن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انتہائی کنڈمنیشن ابھی کی ہے انہوں نے. کنڈمنیشن مجھے اچھی بات لگی ہے. بات یہ ہے کہ ویری اسٹرانگلی اٹ ہیز ٹو بی کنڈیمڈ اور اس کے متعلق کاروائی بھی ہونی چاہیے. اور یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ عدالتی کاروائی سے یا پولیس کی کاروائی سے زیادہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے اس کی جو ہے اس کو اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے. ایسی بات ہوگا. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ود ان دی پولیٹیکل ارینا نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر اپریسیشن اور اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا طریقہ جو ہے جو ہمارے معاشرے کا خاصا ہوا کرتا تھا کبھی کہ ہم شام کے وقت جو ہیں آپ سوشل میٹنگز میں ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے تھے،
لیکن اب وہ کلچر پوری طرح سے ناپید ہو گیا ہے اور یہ عجیب قسم کی پولرائزیشن بن گئی ہے. ٹھیک وہ جو ہے رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ناپید ہوا ہے. لیکن یہ اس پر جانے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ سوال. اختیار ولی صاحب, آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ابھی رائے ڈیوائیڈ ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اگر خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ حمایت میں آ جاتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف کیوں بول رہے ہیں. جب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اختلاف رائے برداشت نہیں ہے, پھر آپ دوسروں کو کیوں کہتے ہیں سر؟ نہیں یار قمر صاحب, اس کو آپ ایسے نہیں لے کہ مطلب یہ پارٹی میں برداشت ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے. یہ بیوروکریسی, اور وہ بھی بیوروکریسی کا ایک پرٹیکولر حصہ اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ اپنی انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے خواجہ آصف صاحب نے, اور اگر ان کی بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی آپ یہ نہیں کہتے. انہوں نے خود رائے کر دیتا. انہوں نے اگر پاکستان کی حکومت کی کارکردگی پہ کوئی سوال اٹھائے ہوتے تو میں اس پہ ڈسکس کر لیتا. لیکن بیوروکریسی پہ ہوتے ہیں, لوگوں کے تعلقات بھی ہوتے ہیں, کسی کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, کسی کی دوستیاں یاریاں بھی ہوتی ہیں, کسی کے الیگ سلیگ بھی ہوتی ہے, اور کسی کے اس کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کو ویسے اس بیوروکریسی کے حوالے سے تنقید کے معاملے پر, یا پھر گورننس پہ سوالات اٹھانے کے معاملے پر, یا پھر کسی خاص کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دینے کے معاملے پر, ڈو یو ایگری کہ خواجہ صاحب ٹھیک ہے؟ دیکھیں, خواجہ صاحب کے ساتھ ابھی میری ملاقات جب انہوں نے اپنی لاسٹ سپیچ کی ہے میری ہوئی نہیں ہے. میں ان کو کل ملنا چاہتا تھا, لیکن سنس کہ ساری حکومت اور حکومت کی وزیر اعظم شہباز کی ٹیم, دے آل آر بیزی ان دا فلڈ ریلیف ورک. میرا کل بھی ایک ضلع میں میری ڈیوٹی لگی تھی, اور کل پھر میری ایک ضلع میں ڈیوٹی لگی ہے, تو ان سے مل کے ہی میں اس کے بعد ہی کسی پوزیشن میں آ سکوں گا, میں اس کی مزید تشریح کر سکوں گا. ٹھیک ہو گیا. ناٹ مطلب یہ اتنا ہی سیریس ہے جتنا آپ اس کو بنا رہے ہیں اس سے تھوڑا کم. سر دیکھیں, اگر حکومت کے لوگ خود نظام پر سوالات اٹھائیں, وہ بھی ڈیفنس منسٹر اٹھائیں, تو ظاہری بات ہے ہمارا پوچھنا تو بنتا ہے. احمد اویس صاحب سے بات کریں گے. احمد صاحب, ایک کنٹینیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ تسلسل جاری رہے گا, اور ساتھ پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ نظام جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ لوگ آئے تھے, آپ لوگوں نے بھی 10 سال کے خواب دیکھے تھے, مسلم لیگ نون بھی اب باتیں کر رہی ہے ایسے ہی کچھ. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے تبدیلی آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے, اور جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں یہ ان کے نتائج بڑے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا, یہ پاکستان ایسا دنیا کا ملک ہے کہ اس کی قوم کے متعلق بھی آپ یہ انپریڈکٹیبل ہے. قوم کا بیہیویئر انپریڈکٹیبل ہے. ہماری جتنی ٹیمیں بن کے میدان, کھیل کے میدان میں بھی جاتی ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں. ایک موقع پر ایسا کمال دکھائیں گی, ایک موقع کے اوپر ایسا کر دیں گی کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا یہ محلے کی ٹیم بھی نہیں ایسا کرتی. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پینڈولم کی سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پاکستان میں. یہ ہماری تاریخ ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس لیے ہمیں ہر موقع کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے اور وقت کے ساتھ میچورٹی آنی چاہیے. مثلا دیکھیں ابھی جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے, میں تھوڑی سی بتاؤں گا. یہ آن ریکارڈ ہے, ایک بات نہیں, ریپیٹڈلی انہوں نے جو رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے بھی, اور مریم نواز نے, جب ابھی وہ چیف منسٹر نہیں بنی تھی, یہ میں 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ, بار بار ٹیلی ویژن کے اوپر کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, اس کو دبا کے اس کو ختم کر, مطلب اس کو, اس کی فزیکل ڈیتھ جسے کہتے ہیں, اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ لفظ میں پرسائزلی انورٹڈ کاما میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ ٹیلی ویژن کے اوپر یہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ انداز ہمیں بدلنا پڑے گا. جو بھی کہیں, یہ کہیں وہ کہیں, میں کسی کو میں یعنی ہمیں بہتری کی طرف اگر جانا ہے تو ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھی تنقیدی نظر رکھنی ہے, اور ہمیں غیر کے اوپر بھی رکھنی ہے, تاکہ حالات کو بہتر کریں اور قوم کو سنوار کے اوپر کی طرف لے کے جائیں. تو یہ سلسلے ہمیں ختم کہیں تو کرنے پڑیں گے, اور کہیں پہ آپ کو یہ ہائیبرڈ جو ہے نا, مثلا اگر کل کو یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے,
جس کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، یہ کم زیادہ ہوتا رہا اور اب انتہا کو پہنچ گیا، یہ چلتا آیا. لیکن ہمیں اگر ملک کو نظام کو لے کے آگے چلنا ہے تو ہمیں ایک بند باندھنا پڑے گا. کانسٹیٹیوشن کی سب سے بنیادی چیز دو چیزیں ہیں، رول آف لا اور جوڈیشری. جب بھی کوئی آپ کے باہر سے حملہ ہوگا کانسٹیٹیوشن کے اوپر تو ان دو چیزوں کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں. رول آف لا سوچنا پڑے گا. رول آف لا کے حوالے سے اختیار ولی صاحب سے پوچھتے ہیں. اختیار ولی صاحب، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب رول آف لا کے حوالے سے پی ٹی آئی سوالات اٹھا رہی ہو. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت، آپ جو مرضی کے ہیں، اکنامک فگرز کی بات کریں، ہمارے آگے جو ہے وہ جو رائٹ ناؤ گورنمنٹ چل رہی ہے ان کی کامیابی رکھیں. ایک بات طے ہے کہ رول آف لا آپ کی حکومت میں نہیں ہے. آپ کی تو اتنی ریٹ نہیں ہے کہ ہماری ملاقاتیں کرا سکیں. آپ تو اتنا نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کسی سے اجازت لیے بغیر کوئی گرفتاری کر سکیں. تو پھر آپ کس حکومت کے دعوے دار ہیں سر؟ اچھا، میں ویسے پاکستان تحریک انصاف کے کسی اس طرح کے سوال پہ یا تبصرے پہ میں تبصرہ نہیں کرتا ہوتا. اور یہ احمد اویس صاحب بڑے اچھے انسان ہیں تو میں تھوڑا سا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں کہ جنہوں نے خود رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہو، جن کو خود یہ نہیں پتا کہ رول آف لا ہوتی کیا بلا ہے، جن کو خود یہ نہیں پتا کہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے، ایک کیڑی شے دا نا ہے، تو ان کو بندہ ان کو کیا تبصرہ کرے، ان کو کیا بتائے. مطلب 4.25 سال آپ حکومت کر کے گئے ہیں پورے پاکستان پر. پنجاب پر آپ 4.25 سال حکومت کر کے گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 13 سال سے آپ کی حکومت ہے. اختیار بھائی، ان کی حکومت گزر چکی ہے، اب آپ کی حکومت ہے. سوال آپ کی حکومت سے ہوگا کیا یہ مثالی حکومت ابھی قائم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کے تو خود لیڈر اگر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیبرڈ نظام کو فارملائز کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو مانتے تھے کہ ہائیبرڈ نظام ہے، آپ کہتے ہیں کہ فارملائز ہو گیا. ٹھیک ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، ہم خوش ہیں اس میں. قمر زیدی صاحب نکل آئیے، یہ آپ صرف ہائیبرڈ رجیم کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات کریں چائنا کی کریں. آپ کا وزیر اعظم کل کہاں کھڑا تھا؟ ہائیبرڈ رجیم، یہ وہ فلاں امکان. یار کیا چھوڑے ان باتوں کو. پاکستان بنے گی، پاکستان مضبوط ہوگا. ہمارے 2 گول تھے، دیٹ واز دا الٹیمیٹ گولز. نمبر 1 دا ریوائول آف اکانومی. میرے خیال میں نہیں، میں ایون آئی ایم شور ہم نے پاکستان کی اکانومی کی نہ صرف ری ڈائریکشن کر دی ہے، ہم نے اس کو ریوائٹلائز بھی کر دیا. ایک. نمبر 2 وہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان جس کو تنہا کر دیا گیا تھا، جس کے ساتھ نہ سعودیہ تھا نہ چائنا تھا. چائنا کا تو آپ نے سی پیک بھی سارا رول بیک کر دیا تھا. ان کی سٹیل والی مشینریوں کو کیڑے لگ گئے تھے، زنگ لگ گیا تھا. سعودیہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں تھا، قطر آپ کے ساتھ نہیں تھا، ترکیہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. آج ایران جس کے ساتھ کبھی آپ کے اچھے تعلقات رہے ہی نہیں ہیں، اس پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. آج پاکستان وہاں پہ کھڑا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ سے یہ نہیں پوچھتا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ اچھا میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں. انہوں نے حملہ بھی کر دیا اور جنگ جیت کر بھی آ گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم وہ ایٹمی قوت ہیں کہ ہمارے ساتھ جو الجھے گا، سینگ پسائے گا، وہ خیر سے اپنے پیروں پہ واپس نہیں جاتے. تو زیدی صاحب میرے خیال میں لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. احمد اویس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سیلاب کی صورتحال، فصلوں کی تباہی، ان پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.